नाज़रीन ज़रा सोचिए, अगर एक दिन किसी मुल्क के सदर अपनी सड़कों पर लाखों बकरियां छोड़ दे तो क्या होगा। ये कोई मजाक नहीं, बर्किना फासो में ये हैरान कुन मंजर हकीकत में पेश आया। गाड़ियां रुक गईं, लोग शशदर रह गए और दुनिया सवाल करने लगी कि आखिर सदर इब्राहिम ट्रोरे ने ऐसा क्यों किया। क्या ये कोई त्यौहार था या इसके पीछे एक बड़ा मुआशी राज छुपा है। आज की इस खास वीडियो में हम इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे कि ये सिर्फ बकरियां नहीं बल्कि बर्किना फासो के लिए एक मुकम्मल इनकलाब का रोड मैप है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, दुनिया में ताकतवर हुक्मरान अमूमन अपनी ताकत तोपों, टैंकों और फौजी परेड्स के जरिए दिखाते हैं, लेकिन बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे ने एक ऐसा काम किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सड़कों पर एक दिन लाखों की तादाद में बकरियां छोड़ दी गईं और ये कोई इत्तेफाकी मंजर न था बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा था। जगह जहाँ सड़कों पर बकरियों का समंदर नजर आ रहा था, गाड़ियां रुक गईं, लोग हैरत से देखने लगे और हर किसी के जहन में यही सवाल उठा कि आखिर इब्राहिम ट्रोरे ने ऐसा क्यों किया। क्या ये किसी त्यौहार का हिस्सा था या इसके पीछे कोई मुआशी और सियासी राज छुपा है। आज की वीडियो में हम आपको इसी अनोखे फैसले की असल हकीकत बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लाखों बकरियों को एक साथ सड़कों पर छोड़ने का असल मकसद क्या था। दोस्तों, अगर बर्किना फासो की तारीख पर नजर डाली जाए तो ये मुल्क हमेशा से ज़राअत और माल मवेशियों पर इन्हिसार करता आया है। यहाँ के किसान खेतों में गंदम, मकई और सब्जियां उगाते हैं, मगर असल सहारा हमेशा जानवर ही रहते हैं। इन जानवरों में खास तौर पर बकरियों की अहमियत सबसे ज्यादा है। देहात के हर घर में बकरियां पाली जाती हैं क्योंकि ये न सिर्फ गोश्त और दूध का जरिया हैं बल्कि इनकी खाल और ऊन भी फरोख्त करके किसान अपनी रोजी कमाते हैं। मगर हकीकत यह है कि पिछले कई सालों से किसान शदीद मुश्किलात का शिकार थे। बारिशों की कमी, जमीन की बंजर हालत और आलमी मंडियों की इजारादारी ने इसके लिए गुजर बसर मुश्किल कर दी थी। गरीब किसानों के पास इतने वसाइल न थे कि वो अपने जानवरों को अच्छी खुराक दे पाएं या इन्हें बेचने के लिए बड़े शहरों तक पहुंच सकें। यही वो पस मंजर था जिसने इब्राहिम ट्रोरे को मजबूर किया कि वो एक ऐसा कदम उठाएं जिससे पूरे मुल्क के किसानों की हालत बदल जाए। लाखों बकरियों को सड़कों पर छोड़ना सिर्फ एक मुजाहिरा न था बल्कि दुनिया को ये दिखाने का ऐलान था कि बर्किना फासो के पास सबसे बड़ी दौलत यही जानवर हैं। यही वजह है कि इब्राहिम ट्रोरे ने फैसला किया कि बकरियों को एक कौमी दौलत के तौर पर पहचाना जाए और इन्हें बड़े पैमाने पर सिर्फ दूध के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये मनसूबा किसी आम किसान का ख्वाब नहीं बल्कि एक पूरी रियासती पॉलिसी है जिसके पीछे एक दूर अंदेश सोच कार फरमा है। बकरियों का दूध दुनिया भर में अपनी गजाई खसूसियात की वजह से मशहूर है। ये दूध गाय के दूध के मुकाबले में हल्का होता है, हाजमे में आसानी से जज़ब हो जाता है और बच्चों के लिए माँ के दूध के करीब तरीन समझा जाता है। इसी यूरोप, मशरक़ वस्ता और अमेरिका जैसे खितों में बकरी के दूध की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। इब्राहिम ट्रोरे ने सोचा है कि अगर बर्किना फासो के लाखों किसान अपनी बकरियों को जदीद निज़ाम के तहत फार्मिंग में ले आएं और इनसे दूध हासिल करें तो ये मुल्क के लिए एक इनकलाब बन सकता है। इनका मनसूबा ये है कि मुल्क के बड़े शहरों और देहातों में ऐसे फार्म्स तमीर किए जाएं जहां बकरियों को न सिर्फ बेहतर चारा और खुराक दी जाए बल्कि इनकी देखभाल और जदीद साइंसी बुनियादों पर की जाए। दूध निकालने के लिए मशीनें, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ताकि दूध ज़ाया ना हो और म्यार भी बरकरार रहे। इस मनसूबे से दो बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा
تک محدود نہیں ہے، بلکہ ابراہیم تروڑے نے اعلان کیا ہے کہ یہ بکریاں ملک میں گوشت کی ضروریات پوری کرنے اور اسے برآمد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوں گی۔ برکینا فاسو جیسے ملک میں جہاں برسوں سے غذائی کمی اور غربت ایک بڑا مسئلہ رہی ہے، وہاں بکریوں کو گوشت کی انڈسٹری کا مرکز بنانا کسی انقلاب سے کم نہیں۔ بکری کا گوشت دنیا بھر میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ ہلکا، جلد ہضم ہونے والا اور صحت کے لیے انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے۔ عرب ممالک افریقہ اور ایشیا کے کئی حصوں میں بکری کے گوشت کی مانگ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ تروڑے نے اسی موقع کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ برکینا فاسو کو بکری کے گوشت کی ایک بڑی سپلائی کرنے والی مارکیٹ بنایا جائے۔ اسی منصوبے کے تحت ملک بھر میں بڑے پیمانے پر ذبح خانے، پروسیسنگ پلانٹس اور پیکیجنگ فیکٹریاں قائم کی جا رہی ہیں تاکہ گوشت کو صاف ستھرا اور بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا جائے۔ یہ گوشت نہ صرف ملک کے عوام کو سستا اور خالص فراہم ہوگا، بلکہ اسے دیگر ممالک خصوصاً مشرق وسطیٰ اور یورپ میں بھی برآمد کیا جا سکے گا۔ ناظرین، آج کے دور میں گوشت کی برآمد اربوں ڈالرز کا کاروبار ہے۔ آسٹریلیا، برازیل اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک صرف گوشت کی برآمد سے لاکھوں خربوں روپے کماتے ہیں۔ ابراہیم تروڑے کا خواب ہے کہ برکینا فاسو بھی اسی صفِ اول میں شامل ہو اور بکری کے گوشت کو اپنی سب سے بڑی برآمدی مصنوعات میں تبدیل کرے۔ اسی منصوبے سے کسانوں کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ پہلے کسان اپنی بکریاں مقامی منڈی میں کم قیمت پر فروخت کرتے تھے، جس سے نہ ان کی محنت کا صلہ ملتا تھا اور نہ ہی وہ اپنی زندگی بہتر بنا پاتے تھے۔ لیکن اب حکومت ان بکریوں کو بڑے پیمانے پر خریدے گی، ان کا گوشت برآمد کرے گی اور کسانوں کو اس کا پورا معاوضہ ادا کرے گی۔ اس سے کسان خوشحال ہوں گے اور دیہات میں غربت کم ہوگی۔ اس منصوبے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ گوشت صرف برآمد ہی نہیں ہوگا، بلکہ مقامی طور پر بھی لوگوں کو وافر مقدار میں دستیاب ہوگا۔ آج کے دور میں افریقہ کے کئی ملکوں میں گوشت ایک لگژری بن چکا ہے، لیکن تروڑے نے وعدہ کیا ہے کہ برکینا فاسو کے ہر شہری کو معیاری اور سستا گوشت فراہم کیا جائے گا۔ یہ اقدام عوام کی صحت کو بہتر بنانے کا ہے، کیونکہ گوشت پروٹین اور آئرن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بکری کے گوشت کی انڈسٹری سے ہزاروں نئی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ ذبح خانے، پیکیجنگ پلانٹس، ٹرانسپورٹ سروسز اور برآمد کے لیے درکار لاجسٹکس سب مل کر روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کریں گے۔ یہ روزگار نہ صرف شہری علاقوں بلکہ دیہات تک پھیلے گا۔ کسان سے لے کر مزدور تک سب کو اس منصوبے کا فائدہ پہنچے گا۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ بکری کا گوشت صرف خوراک کے طور پر ہی نہیں بلکہ کئی مصنوعات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی صنعت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اس کی ہڈیاں ادویات اور فیڈ میں استعمال ہو سکتی ہیں، جبکہ اس کے فضلے کو کھاد میں تبدیل کر کے کھیتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بکری کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں ہوگا اور ہر پہلو سے ملکی معیشت کو فائدہ ہی پہنچے گا۔ ابراہیم تروڑے نے واضح کر دیا ہے کہ برکینا فاسو اب صرف غریب کسانوں کا ملک نہیں رہے گا، بلکہ ایک ایسا ملک بنے گا جو دنیا کو گوشت فراہم کرے گا۔ اگر لاکھوں بکریاں منظم طریقے سے پالی جائیں اور ان کے گوشت کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کر کے بیچا جائے تو یہ ملک سالانہ اربوں ڈالرز کما سکتا ہے۔ یہ آمدنی سڑکوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور انفراسٹرکچر پر لگے گی اور عوام کی زندگی میں حقیقی تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم دنیا کی بڑی مثالوں کو دیکھیں تو نیوزی لینڈ نے اپنی معیشت کو بھیڑوں کے گوشت اور دودھ سے کھڑا کیا ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا نے جانوروں کی انڈسٹری سے اپنی برآمدات کو بڑھایا ہے۔ اب وہی راستہ برکینا فاسو نے اختیار کیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں بکریاں مرکزی کردار ادا کریں گی۔ تروڑے نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اصل ترقی کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیار یا تیل کے ذخائر نہیں چاہیے، بلکہ صحیح سمت اور ویژن چاہیے۔ دوستو، ابراہیم تروڑے نے اعلان کیا ہے کہ برکینا فاسو میں بکریوں کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے نہیں پالا جائے گا، بلکہ ان کے ہر حصے کو قیمتی بنانے کے لیے ایک نئی انڈسٹری کی بنیاد رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بکری کی کھال کی، جو دنیا بھر میں چمڑے کی صنعت کے لیے سب سے بہترین مانی جاتی ہے۔ بکری کی کھال نرم، مضبوط اور لچکدار ہوتی ہے، جس سے اعلیٰ معیار کے جوتے، بیلٹ، پرس اور جیکٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ عالمی سطح پر بکری کے چمڑے کی مانگ بہت زیادہ ہے اور اگر برکینا فاسو لاکھوں بکریوں کی کھال کو پروسیس کر کے چمڑے کی شکل میں برآمد کرے تو یہ ایک اربوں ڈالر کی انڈسٹری بن سکتا ہے۔ ابراہیم تروڑے نے اس لیے ملک میں جدید ٹینڈیز اور چمڑا سازی کے لیے کارخانے قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ کھالیں ضائع نہ ہوں بلکہ عالمی مارکیٹس کے تیار شدہ پروڈکٹس میں بدلی جا سکیں۔ ناظرین، بکریوں کے استعمال کا دوسرا اہم پہلو ہے ان کی ہڈیاں اور سینگ وغیرہ۔ عام طور پر یہ چیزیں ضائع کر دی جاتی ہیں، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں ان کی دوائیں، پاؤڈر اور جانوروں کی خوراک تیار کی جاتی ہے۔ بکریوں کی ہڈیوں سے بننے والا جیلیٹن فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے اور یہ کئی دواؤں کا لازمی جز ہے۔ اس کے علاوہ بکری کے سینگ اور ہڈیاں ہنرمند کاریگروں کے ہاتھوں میں زیورات، بٹن اور سجاوٹی اشیاء میں بدلی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح نہ صرف ایک نئی انڈسٹری وجود
وجود میں آئے گی بلکہ ملک کے ہزاروں نوجوانوں کو ہنر سیکھنے کا اور روزگار پانے کا نیا موقع بھی پیدا ہو جائے گا۔ ناظرین، ابراہیم تروڑے کا یہ منصوبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کسی چیز کو صحیح حکمت عملی سے استعمال کیا جائے تو وہ ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ دودھ، گوشت، کھال، ہڈیاں، کھاد اور کاسمیٹکس، بکریوں کے یہ سب پہلو برکینا فاسو کو ایک نئی معاشی طاقت میں بدلنے والے ہیں۔ دوستو، ایک بات طے ہے، دنیا میں اکثر قومیں اپنی طاقت توپوں اور میزائلوں سے دکھاتی ہیں، لیکن برکینا فاسو کے صدر ابراہیم تروڑے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اصل طاقت زمین کی مٹی اور ان بکریوں میں چھپی ہے جو اس قوم کی اصل دولت ہیں۔ یہ صرف بکریاں نہیں بلکہ ایک انقلاب کی علامت ہیں، غربت کے اندھیروں میں روشنی کی کرن ہے۔ دودھ، گوشت، کھال اور ہر حصہ اب ملک کے لیے خزانہ بننے جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ خواب حقیقت کا روپ دار سکے گا؟ کیا یہ چھوٹی سی بکریاں برکینا فاسو کے لیے خوشحالی اور طاقت کا نیا باب لکھ پائیں گی؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ ابراہیم تروڑے نے وہ کام کیے ہیں جو صدیوں میں ایک ہی لیڈر آ کر کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔